अल्लाह करीम के नाम से जनाब आगाज़ करते हैं। मेरा सलाम कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के दिन यूनानी कानून असाइलम इमिग्रेशन रिव्यूज़ पे आगे जाने की अफवाहें, वीज़े निकल आए, 5 साल वाला कानून निकल आया, आने वाला है, जाने वाला है, कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको यूनानी कानून क्या कहता है, इसकी तस्दीक क्या है, पक्की और सच्ची बात क्या है। तो ये सारी चीज़ें हालात हादरा के साथ लेकर कई सालों से अल्लाह की रज़ा के लिए, आपके फ़ायदे, आपकी इज़्ज़त और आबरू के लिए, जायज़ नफ़े के लिए मैं और मेरे साथी हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक करीम मेरा हाजिर होना आपकी इज़्ज़त और आबरू में अज़ाफ़ों का सबब बने और आपको हलाल और पाकीज़ा नफ़े मिले। लीजिए, आपने कुछ सवालात भेजे हैं J.Aslam यूट्यूब पर, उनके जवाबात होंगे, अब जो आप लिखेंगे उनके होंगे, और उससे कबल हालात हादरा के हवाले से 2-4 बातें हैं वो आपकी गोशगुजार कर लेता हूँ। उसके बाद फ़ौरन असाइलम के अपॉइंटमेंट A2 एलिनो माथिया के दाखिले शुरू हो गए हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अभी अभी आप पूछते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा। सिर्फ वो जो सनद है, सिर्फ वो जो पक है, सच है और यूनानी कानून उसका रास्ता देता है, वो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है मेरे काबिल साद एहतराम छोटे और बड़ों कि ये असल में कानून जो होता है ये एक ऐसी हकीकत होती है जिससे अगर किसी गलत अफवाह के पीछे आप लग गए तो आपके पेपर ज़ाया और बर्बाद भी हो सकते हैं, और अगर आपने एहतियात ना की तो फिर आप खुदा न खास्ता नफ़े की बजाय नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। तो इसलिए बात को पक्का सुनने के लिए आपको चाहिए कि बात की तस्दीक और तहकीक कर लिया करें। अच्छा, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे आप प्यारे कहते हैं कि वो फ़ोन से ही बात की तसल्ली होती है, लेकिन शहजादों फ़ोन 1000, 2000, 10,000 कैसे बंदा सुन सकता है? कुछ भी हो नहीं सुन सकता। इसलिए ये ज़रिया बनाया है ताकि हम 8, 10, 15, 20,000, 50,000, 1 लाख इकट्ठे होकर जो बातें करनी है वो बातें कर लें, सुन लें और सुना लें। ठीक है जनाब, इसीलिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि कोई भी तलबगार प्यासा ना रहे, सवाल और जवाब बातचीत के बगैर ना रहे। तो आ जाए, ये ज़रिया है। अच्छा, फ़ोन का बेहतरीन टाइम सुबह, अगर अदालतें वगैरह ना हो तो सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम तकरीबन नमाज असर से कबल बेहतरीन औकात हैं, यानी कि 8-10 घंटे। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि शाम को जो ही नमाज मगरिब के लिए खड़े हुआ जाता है, फ़ोन ऐसे तवातर से बजना शुरू हो जाता है। नमाज मगरिब के बाद पता है बंदा रोटी खाता है, घर के मामलात होते हैं, तो उस वक्त इतने मुसलसल फ़ोन आते हैं कि बंदा कहता है नमाज पढ़ूं, रोटी खाऊं, क्या करूं, फ़ोन सुनूं या ना सुनूं, किस तरह सुनूंगा, बाकी सब कुछ रह जाएगा। अगर मेरे बच्चों, तंजीम, हमारा दीन हमें तरतीब व तंजीम बताता है ताकि हम बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से नफ़ा ले सकें। अब हकीकत यह है कि जब आपका फ़ोन बाज रहा होता है तो नमाज में खड़े होकर भी बेचैन हो रहा होता है इंसान कि यार पता नहीं कौन सी मुसीबत में, किस मजबूरी में, किस तरतीब में फ़र्द है। रोटी का लुकमा मुंह में होता है, फ़ोन बाज रहा है, तो आप रोटी छोड़ दें। ये भी हुक्म है कि किस तरह रोटी छोड़ दे बंदा। रोटी के सामने होने की वजह से हमारा दीन हुक्म करता है कि अगर भूख लगी है, खाना पड़ा है, तो पहले खाना खा लो, नमाज को बाद में पढ़ लेना। तो वो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आएँ, तरतीब और तंजीम पैदा करें ताकि आपका आने वाला फ़ोन जो है वो मैं सुनकर जो आपको चाहिए, जिसके आप तलबगार हैं, वो बात आपको बताऊं। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप यहाँ आप सवाल करें,
یا J.Aslam یوٹیوب چینل پر آپ سوال کریں تاکہ جب بھی مجھے موقع ملے اس وقت آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ 31 تاریخ، آج 3 تاریخ ہے، 3 روز قبل ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ محمد وارث 31 تاریخ کو رات 11 بجے لیونا کیمپ میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے سارے سوالات ہیں، بڑے سارے معاملات ہیں۔ کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے پیپرز نہیں تھے تو بچے کہاں سے آ گئے، اگر پیپر نہیں تھے تو کیمپ میں کیسے رہ رہے ہیں، شادی کیسے ہوگی، بڑے سارے سوالات۔ لیکن میرے بچوں، نہ تو پیپرز سے بچوں کا کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ تو جب انسان شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے بچے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، وہ ہوا ایسا ہے کہ اب پرسوں 31 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا تو مرحوم محمد وارث گوجرانوالے کے ایک گاؤں مقبول، محلہ مقبول پورہ کے ترگڑی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ مرحوم نوجوانی میں، یعنی کہ پختہ نوجوانی میں 40-41 سال کی عمر میں حال کے حقیقی سے جا ملے۔ ہوا یہ کہ جب میں ان کی اہلیہ سے، بیوہ سے ملاقات کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی بات، ان کا دکھ سننے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور یہاں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ دیکھیں، پھر موت آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ان بچوں کو اپنی رحمتوں اور اپنی مدد سے نواز، اور اس مرحوم کو بخشش اور رحمت کے دروازوں سے گزار تاکہ اس پر تیرا رحم آسان ہو سکے۔ کل، آج جمعۃ المبارک ہے، کل شام 6 بجے ہم نے زرعی یونیورسٹی ایتھن، ایگالیو کیمپ کے قریب ہی وہ یونیورسٹی ہے، اس زرعی یونیورسٹی میں جتنی انسانی حقوق کی جماعتیں ہیں اور اینٹی فاشسٹ موومنٹس ہیں، ان کو کال کیا ہے کہ اس وقت اس ہماری بہن جو اس وقت بڑی بے چارگی اور بڑی بے کسی کی غم اور تکلیف اور کرب کی حالت میں، چھوٹے چھوٹے بچے پھولوں جیسے، پھول پتہ ہے نا، تھوڑا سا پانی بھی نہ ملے تو پھول مرجھا جاتے ہیں، تو وہ بڑی بیٹی 4 سال کی عمر اور سب سے چھوٹی بیٹی 5 ماہ کی، صرف 5 ماہ کی، اور درمیان میں بیٹا ہے جو محمد وارث مرحوم نے چھوڑا ہے۔ تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان کو لیگل سٹیٹس دیا جائے اور ان کے کھانے پینے سے رہائش تک کے معاملات حکومت یونان جو ہے اس کو ممکن بنائے۔ باقی معاملات جو ہیں، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مدد اور معاونت کے لیے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ کسی نے بھی کو مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو قبول کرے، لیکن براہ راست عابدہ اسحاق نام ہے بیوہ کا، تو اس بچی کی مدد کرنی ہے تو براہ راست الیونا کیمپ میں جائیں اور براہ راست جا کر آپ مدد پہنچائیں۔ سب سے اہم اور سنگین مسئلہ ان کے لیگل سٹیٹس کا، رہائش کا، اور مسلسل جو خاندان نفقہ ہوتا ہے ضروریات زندگی کا، اس کے حوالے سے کل کسی نوجوان کو وقت ملے تو زرعی یونیورسٹی ایگالیو میں ہم شام 6 بجے ایک اجلاس کریں گے تاکہ حکومت وقت، حکومت یونان پر اس بات کا دباؤ ممکن بنایا جا سکے کہ وہ فوری طور پر ان کو لیگل پیپرز دیں اور اس کو ڈیپورٹ کرنے کا جو خطرہ ہے اس سے ان کو نجات ملے۔ یہ ہے صورتحال جو اب تک محمد وارث مرحوم کے حوالے سے چل رہی تھی، اور ان کی اہلیہ بیوہ یہ بتا رہی تھیں کہ رات 11 بجے دن کو وارث نے ٹھیک ٹھاک کام کیا، گتا پیپر کاغذ کٹھے کر کے 2 فیملیاں، 8 بچے وہ مرحوم ان کی کفالت کر رہا تھا۔ تو بڑا وہ ارد گرد جتنے ساتھی ہیں، سفیان تھا،
ایک ہماری بہنا کوثر تھیں، ایک تھیوا سے آئے تھے رانا اصغر صاحب، بڑے سارے ساتھی اکٹھے تھے، ایک عاصم و بخاری صاحب تھے، بڑے سارے ساتھی تھے۔ تو اس دوران یعنی کہ بیوہ ظاہر ہے بڑا غم اور کرب کا یہ وقت ہوتا ہے، وہ بتا رہی تھیں کہ سارا دن کام کیا ہے اور رات کو جب 11 بجے اپنے بستر پر جانے لگے ہیں تو بستر پر جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد اٹھے ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑی سخت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، باہر جاتا ہوں تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے، اندر آتا ہوں دل گھبراتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہیں باہر آتے رہے جاتے رہے، تو پھر اس کے بعد واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ جب رات 2:35 پر واش روم محمد وارث مرحوم گیا تو واش روم کے دوران وہ گر گیا۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آئے گا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو واش روم میں گرنے سے یہاں سامنے سر کے بل منہ کے بال گرا تو پیشانی بھی پھٹ گئی اور ناک بھی زخمی ہو گیا، جس سے کافی زیادہ خون بہہ گیا۔ وہ کہتی ہے باہر میں آوازیں دیتی رہی لیکن دروازہ نہیں کھلا، تو پھر دروازے کو دھکا دیا، دروازے کو کھولا، اندر جو ہے وہ 3:45 پر محمد وارث کی جان اس دنیا سے دوسری دنیا پرواز کر گئی تھی۔ کچھ فوراً پولیس کو آگاہ کیا، ایمبولینس کو آگاہ کیا، ایمبولینس تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی۔ ایک بڑا دل خراش واقعہ یہ تھا کہ جس ڈیڈ باڈی کو آگاہ کیا گیا، اس ڈیڈ باڈی والے نے جو ڈیڈ باڈی کا بکس لایا، وہ بکس وہاں اکثریت ہمارے افریقی مہاجرین کی ہے، کالے۔ تو وہ انہوں نے بڑا ایک دم شور مچا دیا، اس ڈیڈ باڈی والے کو گھیر لیا کہ بھائی یہ جو ڈبہ ہے یہ گند سے کوڑے سے کہاں اٹھا لائے ہو کہ وہاں ڈیڈ باڈی رکھنی ہے، ایک انسان ہے۔ تو انہوں نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی، اس باکس کی تصاویر بھی ہمیں بھیجی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کہاں غفلت ہوئی، ذمہ دار عملے سے غفلت ہوئی یا ایمبولینس آنے میں تاخیر ہوئی، کیا وجوہات ہیں، اس پر کام ہوگا اور انشاءاللہ تحقیقات کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہو سکا انشاءاللہ ہر کوئی اپنے اپنے تئیں معاونت کے لیے مدد کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آپ سب کا قبول کرے، اور جو بڑا سنجیدہ بڑا اہم کام ہے ان کی لیگل سٹیٹس کا، ان کی رہائش کا، ان کے مستقل مکان کا، وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس پر یونان کی باقی ساری تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں مل کر کام کریں گے تاکہ ان کے لیے یہ سارا خطرہ جو ہے ڈپورٹ ہونے کا وہ ٹلے اور ان کو مستقل یہاں رہائش اور لیگل سٹیٹس ملے۔ پاکستان میں جو فیملی ہے اس کے والے سے بھی شاہد علی ہے خلقیدہ سے، پاکستان والی فیملی سے بھی رابطہ ہے، اور جو کچھ ہو سکا یونان میں ہم پردیسی ہیں وہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ تھی بات ہمارے بھائی محمد وارث کی، معاملات چل رہے ہیں، جو درکار ہوا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کیا جائے گا، کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوہ کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا کھٹن اور بڑا سارا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ 3 چھوٹے چھوٹے پھول ہیں بچے، تاکہ ماں تسلی میں صبر میں ہوگی تو وہ بچوں کو سنبھالے گی۔ اچھا، ایسا یہ اب عادیہ جو ہے یہ چھٹیاں گزر چکی ہیں، اور چھٹیاں یہاں جب گزر جاتی ہیں، عادیہ گزر جاتا ہے تو ایک دم کاموں میں تیزی آ جاتی ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے جی، آج 2 تاریخ ہے جی۔ اچھا جی، 2 تاریخ ہے تو 2 ستمبر کو باہر اگر زندگی دیکھیں تو کافی رواں دواں ہو گئی ہے، ورنہ باہر پارکنگ والی ساری جگہیں خالی، بسیں خالی، ٹرینیں خالی، آپ جناب جدھر جاؤ پوری رونقیں اور رش، سارے بازار سج دج گئے ہیں۔ اس دوران اب یہ ہوا ہے، یہ ستمبر کا مہینہ ایک دم مختلف جو سماجی سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اپنے پروگراموں کو ترتیب دیتی ہیں۔ ایک بہت بڑا جو ہے یونان کی تاریخ میں واقعہ، پاولو فیسا کا خریسیوگی کے ہاتھوں قتل تھا،
آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کہ نہیں، 17 جنوری 2013 کو ہمارے ایک پاکستانی شہزادے مزدور شہزاد لقمان کو پیترولونا رات 2:35 پر خریسی افگی کے گنڈوں نے چھریوں کے وار کر کے 7 وار کیے، ایک نے 4 وار کیے دوسرے نے، اور ہمارے اس بھائی کو سائیکل پر جاتے ہوئے کو شہید کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، شہید وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو جانی جانی ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وہ مزدوری پر رزق حلال پر جاتے ہوئے شہادت پا گیا، اور پھر ہم نے ان کے قاتلوں کو الحمدللہ رب العالمین فی سبیل اللہ 10 سال مسلسل کی کوششوں سے کاوشوں سے مسلسل پوری کی پوری جماعت کو جو ہے جیلوں میں بھیج دیا، پہلے ان 2 کو بھیجا اور پھر پوری جماعت کو۔ انبیلیویبل، یہ یونانی اور یورپی تاریخ کا ایک انوکھا اور انبیلیویبل واقعہ تھا، اور مجھے بھی لوگ کہتے تھے جاوید اسلم ہم پردیسی ہیں، یہ یہاں کے نیشنل ہیں اور یونان کی تیسری سب سے بڑی قوت والی پارٹی ہے، تو کیسے ان کا کیا کرو گے؟ تو شکر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اور جو نہ ہونے والے کام ہیں اللہ کی مدد سے مکمل ہوئے۔ پاولو فیشا کو 18 ستمبر قتل کر دیا گیا، اور 18 کو پاولو فیشا کے حوالے سے بھی دوبارہ اس کی سالانہ جو ہے برسی منائی جاتی ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس اب چیزیں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی ہوا جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ وہ نہیں میرے بچوں، نہیں، تاریخیں انسانوں کو تحریک دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، جرأت دیتی ہیں، اور پھر ان تاریخوں سے جو ہے انسان اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی، اپنے حقوق کی عزت آبرو کا تحفظ کا سبب بنتے ہیں۔ پاولو فیشا کا اس لیے ذکر کرنا بڑا ضروری اور لازم سمجھتا ہوں کہ جب پاولو فیشا کو قتل کیا گیا تو پھر یونانی قوم نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ خریسی افگی جو ہے یہ نفرت اور ڈنڈے اور سوٹے اور قتل و غارت والی جماعت جو ہے یہ تو یونانیوں کو بھی نہیں بخشتی، اس نے تو ایک سنگر کو، یونانی پاولو فیشا کو قتل کر دیا۔ تو پھر لوگ اٹھے، ورنہ حال یہ تھا کہ بسوں میں خریسی افگی والے داخل ہو رہے ہیں، چوک میں چوراہے میں چھرے لیے، ڈنڈے لیے، نہ ان کو کوئی پکڑتا تھا نہ ان کو کوئی روکتا تھا، حتیٰ کہ یہ ان کی بدماشی کا، گنڈا گردی کا عالم تھا کہ پولیس اسٹیشن میں جب پرچہ درج کرانے جاتے تھے تو جو وکٹم ہوتا تھا اس کو وہ روک لیتے تھے، اور خریسی افگی والا وہ جا رہا ہے، کس کو پتا وہ پرچہ کاٹنے والا 61% پرسنٹیج پولیس کی ووٹ جو تھا وہ خریسی افگی کو گیا تھا، اور پولیس والے بڑی دفعہ یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم تھانے کے اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے، ہم خریسی افگی ہیں، بڑے نخرے سے، بڑے فخر سے، بڑے غرور و تکبر سے کہتے تھے۔ تو پھر اس بندہ ناچیز نے ان کا غرور و تکبر اپنے خدا کے فضل و رحمت سے توڑا، اور پھر بالکان سوسائٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹ نے لکھا کہ یہ اس سارے 10 سال کے کردار کا ایک ایسا ہیرو ہے جس کے پیچھے پارلیمنٹیرینز، وزیر، مشیر سارے پیچھے چلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پردیسی ہے، چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، تھکتا نہیں۔ تو تھکتا تو اس لیے نہیں نا بندہ، جب اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول کرے۔ اور آج جناب اب سب سے پہلے جناب میں ایلینوماتھیا کے حوالے سے آؤں گا۔ اسائلوم، ایلینوماتھیا، ویویوشپ سفر، یہ 3 سوال ہیں جنہوں نے بس اوپر نیچے تلے ہزاروں کی صورت میں سوالات آئے ہیں۔ اب جناب میں آپ کو ان کے جوابات بھی دوں گا۔ ایلینوماتھیا کے امتحانات کب ہیں، یعنی کہ A1، A2، B1، B2 یا گاما گاما دیو، یہ ایک سٹیٹس ہے جس میں فار ایگزامپل آپ نے اے پی مکرون لینا ہے، نیشنلٹی لینی ہے، یا کسی بھی ٹیکسی کا لائسنس لینا ہے، بڑی جگہوں پر، بڑی مد میں، بڑی جگہ پر یہ درکار ہوتے ہیں۔ میں میرے بچوں، میرے شہزادوں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں بھی درکار نہ ہو تو پھر نہیں لینا چاہیے؟ میرے بچوں تب بھی لینا چاہیے
جب ہم اس معاشرے میں ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، کان دیے ہیں، تو زبان نہ بولے بندہ، کان نہ سن کے سمجھ سکے بندہ، تو بندہ تو گونگا بہرا ہوا۔ کیا سب سے پہلے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں نہ میں گونگا ہوں نہ بہرا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں۔ تو اس لیے اس سے قبل کہ کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی ایپی مکرون آ پڑے، کوئی نیشنلٹی آ پڑے، سارے کے سارے شہزادے، چھوٹے بڑے نئے پرانے، گریک زبان کو سیکھیں۔ ڈو ایز دی رومنز ڈو وائل یو آر ان روم۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب سمندر پر الٹے پڑے ہیں تو آپ نے بھی جا کے الٹے پڑ جانا ہے۔ وائل ان روم کا مطلب ہے کہ جب آپ جس ملک میں ہوں اس کی اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، زبان کی یا جن چیزوں کی ضرورت ہو اس کو وقت آنے سے پہلے آپ ازبر کر لیں تاکہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب نہ کوئی بن سکے۔ ٹھیک ہے جناب، سوال آپ کا ہزاروں کا یہ ہے کہ جناب امتحانات کب ہیں، داخلے کب شروع ہو رہے ہیں؟ اچھا، داخلے جو شروع ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، اسکول میں تیاری کے حوالے سے داخلے جگہ جگہ، کچھ پرائیویٹ، کچھ جناب سرکاری، کچھ فری، کچھ آن لائن جاری ہے۔ ستمبر جو آ گیا، ستمبر میں ایک دم زندگی پھر رواں دواں اور رونقوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ستمبر آ گیا، آپ نے فری اسکول جانا ہے، وہاں بھی داخلے کھلے ہیں۔ آپ نے آن لائن اسکول جوائن کرنا ہے، اس کے بھی داخلے کھلے ہیں۔ آپ نے کسی پرائیویٹ فرد کی مدد لینی ہے، ان کے بھی داخلے کھلے۔ کئی لوگوں نے خود اپنے طور پر کلاسیں ارینج کی ہیں، کوئی 200 لے رہا ہے، کوئی 500 لے رہا ہے، کوئی 300 لے رہا ہے۔ کچھ اسکول ایسے بھی ہیں کہ ان سے بھی بہتر تعلیم و تربیت کرتے ہیں، جیسے تھیوون 52 پر انیکتو اسکولیو میتاناستون ہے، اس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 زبانیں سکھائی جاتی ہیں، ہفتہ اور اتوار کو کھلا ہوتا ہے، تو اس میں ٹوٹل فری ہے۔ اور مجھے اس بات کی میں آپ کو پوری تسلی دیتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پیسے دے لیں اس فری اسکول سے بہترین تعلیم آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن اب آپ کی چوائس ہے۔ اچھا، اب آن لائن اسکول ہے، اگر آپ نے پیسے ہی دینے ہیں تو آن لائن اسکول کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ آن لائن نمبر میں کچھ اور لکھ رہا ہوں، 210 48 14 490 فون آ گیا تھا تو وہ نمبر پھر نہیں ڈھونڈ سکا۔ آن لائن اگر آپ کسی جزیرے پر ہیں، اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں، اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، فرانس میں، اسپین میں، ہالینڈ جہاں، یا یونان کے کسی بھی آپ جزیرے میں ہیں، حتیٰ کہ آپ اگر پاکستان میں بھی ہیں، تو آپ 210 48 14 490 پر فون کر کے اپنی کلاس جو ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں، رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہاں کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، برائے مہربانی ایسی جگہ نہ تلاش کریں، یہ آپ کی عزت کا سوال ہے میرے بچوں، آپ کی آنر، آپ کی خودداری کا سوال ہے، آپ کی ہانیسٹی کا سوال ہے کہ ایسی جگہ نہ تلاش کریں یار کدھرے کو دے لے کے ہوتا ہے۔ میرے بچوں، آپ تو نہیں نا ایسے والے کہ دے لے کے، یار 3 ماہ پڑھ لیں، 3 ماہ نہیں پڑھنا 6 ماہ پڑھ لیں، ایسے شیروں کی طرح سر اٹھا کے فخر سے جناب آپ جناب امتحان پاس کر لیں گے۔ اگر وہ بوٹیاں تیار کرنے والے نہیں، کبھی حالت نہیں دیکھی ان کی حالت، وہ کبھی جناب کاف میں دے رہے ہیں بوٹی، کبھی ادھر دے رہے ہیں، کبھی کالر کو چیر کے کر رہے ہیں۔ او بھائی، اتنی گہری جگہوں پر بوٹیاں آپ نے تیار کرنی ہے، 26,000 قسم کے فارمولے لگانے ہیں، تو میرے شہزادوں عزت کیوں نہ بندہ حاصل کرے کہ پاکیزگی سے پڑھے اور پڑھ کے ایسے سر اٹھا کے سینہ اٹھا کے کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں خود محنت کر کے پڑھ کے گیا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بندے کی خام خیالی ہوتی ہے۔ فضل الہی بھٹی صاحب سے میری ملاقات ہوئی پچھلے 2 ہفتے قبل، تو مجھے بڑا فخر ہوا۔ تو فضل الہی صاحب کہتے ہیں کہ صرف 5 کلاسیں میں اسکول تک گیا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھ کے خود محنت کر کے اپنے بچوں کی جو ہے وہ سپورٹ سے، بچے اسکول جاتے ہیں، تو کہتا ہے میں نے کچھ شرم نہیں کی۔ تو اس میں شرم کرنے والی تو بات نہیں ہے، اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ جو ہے وہ جانتی ہے، تو آپ سب مل کر علم کو سیکھنے والے بن جائیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کیا
बड़े सारे नौजवान हैं, बड़े सारे बंदे हैं, लेकिन एक मिसाल के तौर पर सामने आई। तो ये खाम ख्याली निकाल दें कि मैं ग्रेजुएट नहीं, मैंने मास्टर्स नहीं किया। तो मेरे बच्चों, मास्टर्स नहीं किया तो क्या यहाँ प्रोफेसर लगना है? यहाँ तो ग्रीक ज़ुबान को सीखने का एक रास्ता है। जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह फज़ल ताला आपको आ जाएंगी। अब्दुल जब्बार नामी एक नौजवान, एक बच्चा जो स्कूल एक दिन भी नहीं गया, उसने 6 मुख्तलिफ ज़बानों की डिग्रियाँ ली और आके बड़े खुशी से ऐसे जनाब उसका चेहरा देखने वाला था। मैं क्या अब्दुल जब्बार बड़ा खुश हो, बड़ा राजी हो, खैर तो है। कहता तुसी धक्के नाल स्कूल भेजिया सी ना, ए मैं लै लियां जे सारियां संता, फिर हुण सुनाओ। मैं क्या हुण सुनाने बै जा आराम नाल। तो बात ये है कि जब इरादा कर लेंगे और हिम्मत से, मेहनत से उसकी पैरवी करेंगे तो इंशाल्लाह फज़ल ताला आप अल्फ़ा ना दियो नहीं बल्कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बड़े सारे नौजवानों ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बल्कि टैक्सी का लाइसेंस और टैक्सी के बाद ट्राले का लाइसेंस भी पढ़ के मेहनत करके लिया है। तो जो मेहनत करके लेगा वो इज़्ज़त से सर उठा कर जिएगा, और जो रिश्वत से फिर लेगा वो लाइसेंस दिखाते भी वो कहते हैं ना कि शर्माएगा कि पता नहीं उन्हें बिचू को काट ना लें। तो ये बात है, आपने आपको अपनी इज्जत को तार तार नहीं करना मेरे शहजादों। अच्छा, अब दूसरा सवाल जनाब ये है कि बड़े सारे, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल आने वाला है वो ये है, 2 सवाल हैं, एक असाइलम का और एक वेव्योशू के हवाले से। तो असाइलम के हवाले से बेशुमार ला तादाद ये ना रुकने वाले फ़ोन जो हैं अक्सर व बेशतर असाइलम के हवाले से हैं कि वो कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जानते हैं, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। वो मेरे बच्चों, जब आपने कानून की बात सुननी है तो कानून की बात तो पूरी सुनेंगे तो फिर वो समझ आएगी। अगर आप टिक टाक पर, टिक टाक वाले शहजादों का तो कोई कसूर नहीं ना, आप जब लग गए टिक टाक पे तो आपकी मर्जी, लेकिन टिक टाक पे जब आप आधी बात सुनेंगे तो फिर आप बेचैन तो होंगे। बात तो पूरी सुनेंगे तो आपको बात का पता चलेगा। अच्छा, सवाल ये है कि वो कहते हैं कि जनाब सुना है कि वो असाइलम दोबारा मिल रही है, वो कितनी देर बाद वेसा मिल जाती है, कहाँ जाना है, कहते खा की जाना है, कितने जाना है? मैं कहता हूँ मेरे बच्चों थोड़ा सा सब्र से, तमल से। वो समझते हैं टिक टाक की, वो फ़ोन भी टिक टाक ही बना रहा हूँ कि आधे मिनट च सारा कुछ पूछ ला। तो गुजारिश है, ना तो इतने फ़ोन सुनने मुमकिन होते हैं ना सुने जा सकते हैं, इसलिए ये ज़रिया इख्तियार किया जाता है। असाइलम के वो शहजादे जिन से असाइलम ले ली गई, कैंसल होगी, मुस्तरद होगी, वो वाक़या ही यूनानी कानून कहता है कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पुराने अफराद से 100 यूरो पारावोला लिया जाएगा और उनका केस दोबारा रीचेक किया जाएगा। अब बात ये है जो सुनने वाली है, करने वाली है, ये तो तकरीबन 1 साल से जारी है। अब आपने अब वो स्टैंड उठा लिया, 1 साल से ये कानून मौजूद है और बारहा बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि सवाल आपका ये है कि केड़ा कार्ड मिलेगा, केड़े पेपर। कोई कहता है जवेसा पता लगा वो पेपर देने पे उन्होंने बंदियां। मेरे बच्चों कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। कानून ये कहता है कि अगर आप समझते हैं कि आपके केस को दोबारा नज़रसानी की जाए, दोबारा उसको देखा परखा जाए, तो आप दोबारा अपील कर दें। ये उन्होंने दिया है, ठीक है। इसमें अभी तक ताहाल थेसलोनिकी से लेकर खलकीदा तक और मुख्तलिफ पेरीफेरियाज में शायद 2% लोगों को भी कार्ड्स नहीं मिले। पिछले तकरीबन 1 साल से उनके मामला चल रहे। असाइलम के हवाले से आपने अप्लाई करना है, आपने टाइम लेना है, ज़रूर कर लें, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आपको वो पेपर दे रहे हैं या जाते ही आपको वो कार्ड दे रहे हैं या सिलसिला। वो मुमकिन है कि कई माह लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 माह लग जाए। तो इसका असाइलम ने कुछ वजाहत नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर बरतरो आला ये है कि आप ठीक है अपॉइंटमेंट ले लें, लेकिन ये जान लें कि अपॉइंटमेंट पे, रांदेवू पे ना पुलिस छोड़ती है, ना उसको ये हुक्म है कि वो अपॉइंटमेंट नया फ़र्द हो या पुराना। चुकन्ने रहना है, होशियार रहना है। आज भी अमोनिया से मैं गुजरा था, ऑफिस से जब आ रहा था तो बड़े सारे लोगों को घेराव करके चेक किया जा रहा था। बेशुमार साथी बताते हैं
کہ ان کو اس اپوائنٹمنٹ کے باوجود پکڑ لیتی ہے پولیس اور بند کر دیتی ہے۔ اچھا، اس سے برتر والا یہ ہے کہ اگلے ستمبر کے آخر میں، اکتوبر نومبر میں، جو ایک یونانی امیگریشن کے وزیر نوتی متراکی مسلسل ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم مزدور کی قلت کو ان مالک اور مزدور کے معاہدے سے 5 سال کا ورک پرمٹ دیں گے، 9 ماہ کام کرے گا، 3 ماہ جائے گا۔ تو مختلف ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں جاوید صاحب وہ 5 سال والا قانون آ گیا، میرے بچوں آ جائے 5 سال والا، آ جائے 3 سال والا، آ جائے 10 دن کا، آ جائے آج جو آیا اس کے لیے آ جائے، ہم نے تو دعا کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن تاحال جو 5 سال کا قانون ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف مالک اور مزدور کے معاہدے سے جو قانونی حیثیت حاصل کرے گا وہ 5 سال کے ثبوت کا بڑے سارے بچے پوچھتے ہیں، بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اب تک نہ قانون نے اس کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی حکومت یونان کے اسمبلی کے فلور پر اور نہ اراکین اسمبلی سے اس کی گفت و شنید جو ہے وہ باہر منظر عام پر آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کھچڑی جہاں بھی پکے گی باہر آئے گی، تھوڑا صبر کر لیں، تیاری پوری رکھیں، اور زیادہ برتر والا یہ ہے اپنا پاسپورٹ، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ وغیرہ کاغذات تیار رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا امیگریشن کھل جائے، موقع ہاتھ آ جائے تو اس میں فوراً آپ چھلانگ مار کے اندر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہے اب تک کا یہ معاملہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو تیسرا سوال بہت ہی زیادہ پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ کیا ہم ویویوسی پر یورپ میں جا سکتے ہیں؟ تو میرے بچوں، ویویوسی پر آپ یونانی قانون یہ وضاحت کرتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے ملک جا سکتے ہیں، جس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں صرف اس ملک میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو یورپ میں آگے جانے کی یونانی قانون کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ بے شمار بچوں نے بارہا اس بارے میں 100 نہیں پتہ نہیں کتنے 100 نوجوانوں نے یہ پوچھا، نہ ہی قانون موجود ہے، نہ اس کی وضاحت ہے، نہ میں نے پڑھا ہے اور نہ ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب رہی بات کہ کیا اپنے وطن جا سکتے ہیں؟ اپنے وطن جانے میں بھی بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہے، کیونکہ بے شمار افراد جو ہیں ان کی ٹکٹیں ضائع ہوگی، ان کو جہازوں سے اندر داخل ہوئے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا، کیونکہ بڑے سارے مسائل ہیں۔ یونانی قانون کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سفر کر سکتے ہیں اگر آپ کی رینیول کی ویویوسی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، مسنگ نہیں، اور اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ صبر سے تحمل سے کام لیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنا عادیہ پارامونی، اپنا لیگل پرمٹ آپ کا آ جائے تو پھر جائیں، پھر اس پر تسلی ہے، اس کے بغیر کافی تشویش ہے چہ جائے کہ یونانی قانون آپ کو اس کی راہ اور اجازت دیتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں، یہ سوال تو وہ ہیں جو آپ نے بہت زیادہ پوچھے اور میں نے پھر آپ کی خدمت میں ان سوالات کے جواب بھی دیے۔ اب J.Aslam پر جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں جناب۔ J.Aslam پہ DAV چینل کی طرف سے سوال ہے، بھائی لوگ کوئی بھی کارڈ کے لیے مت جاؤ، یہ ہمارے کسی بنگلہ دیشی ساتھی نے DAV چینل سے یہ سوال لکھا ہے، تو ان کی اردو کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ انٹرویو کے لیے نہ جائیں، اسائلم کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ نہ لیں، کیونکہ ان کے مطابق جتنے لوگ گئے ہیں وہ مالا کاسا یا انٹرویو سینٹر میں بندے کو رکھ لیتے ہیں، یہ ان کے بقول ہے۔ میں اس کی وضاحت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کروں گا۔ بلال جٹ صاحب ہیں، بلال جٹ صاحب کو خوش آمدید۔ بلال کہتے ہیں کہ سر کون سے مہینے میں A2 کے امتحانات ہو رہے ہیں اور ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں؟ بلال جٹ صاحب اور بے شمار جٹ رائیں گجر سید زادے مرزا مغل سارے شہزادے سن لیجئے کہ امتحانات 2 دفعہ ہوتے ہیں، A1 A2 B1 B2 اور جتنا بھی آپ نے آگے جانا ہے
2 دفعہ امتحانات ہوتے ہیں. ایک امتحانات ہوتے ہیں مارچ اپریل میں، قریب اس میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں تقریباً ستمبر میں. اب ان دنوں میں اعلان ہونے والا ہے. پاکستان کمیونٹی کی جو فیس بک اور جاوید اسلم ارائیں والی فیس بک پر ایک باقاعدہ جو ہے تفصیل دے دی ہے، ان کی وہ جو ویب سائٹ ہے وہ دے دی ہے. اس کو میرے بچوں خود چیک کرنا سیکھ لیں. اس ویب سائٹ الیکٹرانک جو ان کا ایک سسٹم ہے اس پر آپ جائیں گے تو وہ جب ہی وہ اعلان کریں گے آپ کو فوری طور پر وہاں سے پتہ چل جائے گا. ابھی تک تاحال حکومت یونان نے ان کا اعلان نہیں کیا، لیکن ان دنوں میں متوقع ہے. وہ اکثر و بیشتر جو ساتھی مختلف اشتہارات وغیرہ بنا رہے ہیں نا کہ A2 A1 کے امتحانات کے داخلے جاری ہیں، وہ داخلے ان کے اسکولوں کے جاری ہیں، یعنی کہ امتحان کی تیاری کے لیے. اور داخلہ لیں، ضرور لیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کہاں داخلہ لینا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ایک امتحان مارچ اپریل اور ایک امتحان اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے، اور تقریباً 1 سے 1.5 ماہ اور 2 ماہ قبل اس کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر امتحان اور امتحانی سینٹر اور سارا کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بلال جاٹ صاحب کا سوال اس لیے بڑا تفصیل سے کیا کیونکہ یہ ہزاروں ساتھیوں کا سوال ہے. محمد طارق صاحب کہتے ہیں کہ سر ٹیلرنگ ویزا کے بارے میں بتائیں، میں اس وقت UAE میں ہوں، یونان آنا چاہتا ہوں. طارق صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم، آپ یونان آئیں. ست بسم اللہ. ٹیلرنگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی ویزا نہیں ہے، لیکن متوقع ہے کہ سیزنل ورکر، ٹورزم ورکر، زمیندارہ کے مختلف شعبوں میں ورکرز کے حوالے سے جو ہے قانون بنگلہ دیشی مزدوروں کے لیے آ چکا ہے، اور پاکستانی مزدوروں اور دوسرے نیشنلز کے لیے بھی بڑی توقع ہے، کیونکہ بہت زیادہ شدید قلت ہے مزدوروں کی، ورکنگ ہینڈز کی، تو اس لیے یہ انشاءاللہ ہوگا. عمیر ہیں عبیر کہتے ہیں سر بیڑوں کا کام کہاں ہے، رابطہ نمبر مل سکتا ہے. عبیر میرے شہزادے، بیڑوں کا کام لارسا کے قریب وولو ہے، وہاں تھا. اس کے بعد اس فرد نے رابطہ نہیں کیا، شاید 2 مزدور چاہیے تھے، 2 مزدور اس سے مل گئے ہوں گے. بہرحال دوبارہ میں اس سے رابطہ کر کے اس کی تحقیقات کر لوں گا. محمد اختر ہیں اور کہتے ہیں سر آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے. میرے شہزادے میرا اصل میں واٹس ایپ والا سسٹم ہی نہیں ہے، میرا یہ سسٹم ہے یہ والے اس فون میں، تو اس میں واٹس ایپ وغیرہ، ایمو یا وائبر وغیرہ نہیں ہوتا، اور میں جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا آپ کہیں گے جی یہ کون سا زمانہ ہے، پرانے زمانے کا بندہ ہونا. تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ واٹس ایپ، وائبر، ایمو سے پوری دنیا سے فون آتے ہیں. کم از کم یہاں ہمارے یونان سے تقریباً 50-60 ہزار لوگ جو آگے گئے ہیں نا، جرمن، فرانس، سویڈن، وہ سارے کے سارے پیار سے، محبت سے، سلام اور دعاؤں کے لیے بھی، اپنے سوالات کے لیے بھی فونز کرتے رہتے ہیں. تو اگر میں واٹس ایپ وغیرہ نمبر استعمال کروں گا تو یہاں والے فونز بالکل نہیں سن سکوں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں، چونکہ میں یونان میں یونانی قوم کا ذمہ دار ہوں، پاکستانی قوم یونان میں جو رہ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگوں کے فونز سنوں. باقی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، زیادہ عملہ، زیادہ لوگ، زیادہ وسائل ہوں تو پھر جناب بندہ کوئی اپنا سیکٹری بھی رکھ لیتا ہے. ابھی تو میں ہی آپ کا سیکٹری ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر ابھی یہی چل سکتا ہے. شہزاد خان ہیں. شہزاد خان کہتے ہیں سر اس میں ڈاکٹری ویزا ہے. اب شہزاد خان کے سوال میں j.aslam پر جو لکھا ہے اس میں یہ نہیں پتا کہ شہزاد صاحب ڈاکٹر جو میڈیکل MBBS ڈاکٹر ہے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا ڈاکٹری ویزا سے مراد کسی بیمار بندے یا کسی بھی عارضہ میں مبتلا بندے کے حوالے سے. تو ایسا بہرحال کوئی ویزا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کوئی ویزا نہیں. اچھا، کیوں سے ایک سوال آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ سر فی الحال اسائلم اپوائنٹمنٹ نہیں چل رہی. بالکل، اسائلم کی اپوائنٹمنٹ کچھ عرصہ کے لیے رکی تھی، پھر دوبارہ چل پڑی ہیں، کیونکہ ایک دم جو ہے وہ بوجھ پڑ گیا تھا.
تو انہوں نے سیٹ اپ وغیرہ کے لیے تھوڑا روکا تھا، پھر دوبارہ جاری و ساری ہے۔ نبیل جاٹ صاحب ہیں، نبیل جاٹ صاحب کو خوش آمدید۔ جاٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر ورزی زرعی ویزا 3 یا 5 سال تک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ زرعی ویزے کی 1 سال والی قسم بھی ہے، 3 سال والی بھی، 5 سال والی بھی۔ اب یہ اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ مالک کے پاس زمین کتنی ہے، وہ اپنی سالانہ دلوسی کیا کرتا ہے، ٹیکس گوشوارے کیا ہیں، جتنا زیادہ اس کے پاس کام ہے، جتنا لمبی مدت کا کام ہے، اتنا لمبا ویزا اس مزدور کو مل سکتا ہے۔ آگے جناب ایک شہزادے ہیں بوائے چینل کے نام سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ خوش آمدید جناب، کہتے ہیں کہ سر آپ نے پاکستانیوں کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی وزیر اعظم، افسر وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ اب لفظ ذرا سخت لکھ دیا ہے شہزادے نے، بڑے منافق، میری طرف سے نہیں جی، یہ بوائے چینل کی طرف سے، وہ بڑے منافق ہیں۔ میں جلدی سے پڑھ جاتا ہوں کیونکہ دل سے آپ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ سچے اور بہادر انسان ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائیں عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ پکی سچی بات ہے کہ سند سے، ڈگری سے وہ جانتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں۔ اچھا، اب اس میں 2 مسئلے ہوتے ہیں نا۔ مسئلہ نمبر 1 مجبوری ہوتی ہے کہ کون کس وجہ سے کر رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ حسد نہ کر، محنت کر۔ یہ دوسرا مسئلہ بھی بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ فرد اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، یہ تھکتا نہیں، رکتا نہیں، جھکتا نہیں، بکتا نہیں، تو وہ بھی اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح یہ سب کچھ چیزیں ملے، لیکن وہ سارا عمل، وہ محنت، وہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے محنت کرنا، پسینے میں شرابور ہونا، خریسی افگی سے لے کر مختلف جماعتوں سے ٹکرا جانا، ہر ظالم کے سر چڑھ جانا، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ویسے ہی بس جوید اسلم کو سائیڈ پہ کرو، مجھے آگے لگا دو، بس پگ میرے سر پہ رکھ دو۔ تو اس طرح پھر جب اس کا چارہ کوئی نہیں چلتا تو پھر وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حسد بذات خود اتنی بڑی بیماری، اتنا بڑا روگ ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں سوائے اس کے کہ بندہ وہ مقولہ پڑھے، حسد کرنے کی بجائے محنت کرے اور اپنی شعبت کو چینج کر کے اس رستے پر جائے جس رستے سے اللہ کریم عزتیں عطا فرماتا ہے۔ دعا گو ہیں جی ان ساتھیوں کے لیے بھی، اور آپ کو بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ ندرت فتح کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، سر 5 سال کا قانون آنے میں کتنی صداقت ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو صداقت تو تب ہی ندرت فتح شدادے ہوگی جب یہ قانون کسی بھی فلور پر سامنے آ جائے گا، تو انشاءاللہ میں پہلا فرد ہوں گا جب آپ کو سند اور تصدیق دوں گا۔ ملک ابراہیم ہیں اور لکھتے ہیں سر یونان میں بیٹھا شخص اپنی فیملی بلوا سکتا ہے؟ اچھا میرے شہزادے، اس میں ملک ابراہیم صاحب گزارش یہ ہے کہ فیملی بالکل بلوا سکتا ہے، لیکن اس میں چانس بڑے کم ہیں۔ اگر آپ لیگل ہیں، بڑے پرانے ہیں، آپ کے پاس وہ تمام قوائف اور جز موجود ہیں، تو پھر بھی 2011 کے بعد یونان میں آنے والی فیملیز کی بہت ہی کم تعداد ہے۔ اب بھی جو فیملیز آ رہی ہیں یا وہ بڑی لمبی چوڑی رشوت دے کے آتے ہیں، 40 لاکھ روپے، پتہ نہ جس ملک میں رشوت پھیل جائے، وہ کہتے ہیں اس میں کسی اور بیماری کی ضرورت نہیں، رشوت بیماریوں کی ماں ہے۔ جب رشوت چپڑاسی سے لے کر حاکم وقت تک رشوت لیتے ہوں تو پھر کسی اور بیماری، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو بڑے سارے لوگ آئے ہیں، بڑی ساری فیملیاں آئی ہیں۔ اگلے دن ایک بچہ جس کی اہلیہ یہاں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی بیچارہ 8.5 لاکھ روپے رشوت دے کر اپنی فیملی کو
وزٹ ویزے پر لایا۔ کوشش کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن ابھی تک معاملات سخت ہیں۔ جائز اور مناسب راستے پر وکیل کریں، اپنی فیملی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری قابل عزت بہنیں ہیں، خواتین ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی جان لیں کہ یہاں اب اگلے دن ایک بچے نے فون کیا اور بہت شدید افسردہ تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یہاں لانا چاہتا ہوں، جاوید سب کچھ کریں، رشتے خراب اور برباد ہو گئے۔ وہ جو ہماری پیاری بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہیں، تو یقیناً وہ جس شخص سے بیائی جاتی ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں یونان میں فیملیز کو لانے اور میں بہت ہی دشواری ہے، بڑی ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے ساتھی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوں، میری بیٹی، میری شہزادی، تو یہ جان لیں کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مرد بیچارے جو ہیں وہ تو پاؤں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کب میرے بچے، کب میری فیملی، میرے بچوں گھر ہی نہیں بنتا۔ آپ جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، بیگم کے بغیر گھر تو کیسے گھر بنتا ہے؟ رونق نہیں لگتی، آپ کو نہیں پتہ، لیکن وہ تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کب میرے بچے، میری فیملی، میری بیوی آئے، لیکن رستہ نہیں بنتا۔ بے شمار لوگ یونان سے جا چکے ہیں۔ حوصلہ اور ہمت آپ نے بھی رکھنا ہے اور اپنے ساتھی کا بھی حوصلہ نیچے نہیں آنے دینا، ایک دوسرے کی کمر کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جو رکاوٹیں ہیں ان کا بہادری سے، جرت سے سر اٹھا کر مقابلہ کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرنا، نہ کہ ایک دوسرے پر لان تان اور تو تے چاہتا ہی نہیں، تیرا تے دل ہی نہیں کرتا وے تو مطلب ہے میں بھی اتھے آواں۔ یہ فکریں میرے بچوں نہیں کہنے، اس سے پھر وہ جو بڑی نیک نیتی سے، بڑے اخلاص سے، بڑا سڑ کڑ کے لگا ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے بیچارے کا، اور ٹوٹا ہوا دل وہ تو نہیں نہ کر سکتا جو ہمت والا دل ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے۔ کوشش کریں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ رستے پیدا فرمائے گا۔ اچھا جی، حافظ اختر صاحب آگے۔ حافظ اختر صاحب کہتے ہیں کہ سر مالک نے مزدور اپلائی کرنے کے لیے چیزیں منگوائی ہیں۔ اچھا، پاسپورٹ، 2 فوٹو آئی ڈی، FRC۔ جی بالکل، یہ پاسپورٹ کے بعد فیملی سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ بالکل ان کو دیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں بیٹھ کر اسائلم لے سکتے ہیں میرے بچے؟ بالکل نہیں لے سکتے۔ اسائلم کا قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے آپ اندر ہوں، اس کی حدود کے اندر رہ کر آپ یہ اسائلم کا جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ عامر عاصم تشریف لائے ہیں اور عامر عاصم کہتے ہیں کہ سر کیا اپنی ٹکٹ پر پاکستان جا سکتا ہے یا وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے؟ میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی شہزادے واپس جاتے ہیں، اگر ان کے پاس پیپر نہیں تو ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، ڈیپورٹ کی مہر لگائی جاتی ہے اور ان کا نام درج کر لیا جاتا ہے۔ ارشد علی صاحب ہیں، ارشد علی کہتے ہیں کہ سر کیا پاکستان سے ویزے لگ رہے ہیں؟ لوگ آ رہے ہیں، بالکل ویزے لگ رہے ہیں اور بالکل لوگ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ بڑی کثیر تعداد میں گئے ہیں اس لیے اب بوجھ بڑھ گیا ہے اور ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ معصوم گجر کی طرف سے سوال آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کام چاہیے۔ جاب کے حوالے سے انہوں نے اپنا فون نمبر لکھا ہے، معصوم گجر صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں۔ جس بھی ساتھی کے پاس کام ہو، مزدور چاہیے، 6945 60 64 42 6945 60 6442۔ معصوم گجر صاحب، انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ کا نصیب کھلتا ہے۔ سر 7 سال کے پیپر جمع کروانا چاہتا ہوں، یہ معصوم گجر صاحب کی طرف سے ہی ہے، کسی اچھے وکیل کا نمبر بتا دیں۔ اچھا وکیل، اچھا کوئی بھی آپ کے جو قریب ہے، ڈائریکٹ براہ راست اس کے پاس جائیں، کسی کو درمیان میں لائیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین وکیل میسر ہو جائے گا۔ یہ اسائلم سروس کی طرف سے
جن کو ADET کارڈز یعنی کہ جن کا اسائلم کا کیس پاس ہو جاتا ہے، ان کے حوالے سے اسائلم سروس کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے۔ ADET یہ کارڈ ہے، جب اسائلم پاس ہو جاتی ہے تو کیس پاس ہو جانے کے بعد اسے جو اسائلم ملتا ہے ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اسائلم سروس والے کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر 2022 کو ختم ہونے والے جو ADET یہ کارڈ کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، وہ 30 ستمبر 2022 تک رینیول کے لیے ای میل ایڈریس پر اپنے رینیول کی اپلیکیشنز کو بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ برائے مہربانی نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو یہاں ان کا میل ایڈریس اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ بہت لمبا میل ایڈریس ہے، یا تو آپ وکیل سے رجوع کریں گے یا آپ میرے والی فیس بک پر اس کا ایڈریس لکھا ہے، درج کیا ہے، پاکستان کمیونٹی آپ کا اپنا پیج ہے، اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ 2-3 چیزیں ہیں، info-time-greece.com سے لے کر فیس بک، ان 3 چیزوں کو ضرور آپ ریسرچ کرتے رہا کریں۔ info-time-greece.com اس پر یہ اس کا لکھا ہے میل ایڈریس سارا کچھ، j.aslam یوٹیوب اور پاکستان کمیونٹی کا یہ آپ کا پیج، اس پر اہم ترین چیزیں جو آپ کے لیے ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک عالم دین کی ضرورت ہے جی، عالم دین کی ضرورت ہے۔ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی مسجد میں حافظ صاحب ہیں، عالم ہیں، یا انہوں نے اس میں جو بھی قابلیت ان کی ہے، بسادہ احترام ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو رابطہ فرما لیجئے۔ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی مسجد پیرس 13 سفینہ پنجتن پاک میں باقاعدہ جو ہے عالم دین کی ضرورت ہے، امام صاحب کی ضرورت ہے، تو جو بھی نوجوان برائے مہربانی رابطہ فرمانا چاہیں کریں۔ اس میں گزارش صرف اتنی ہے کہ تھوڑا کشادہ، چونکہ اسلام ہمارا دین جو ہے اصل میں کسی نہ ایک ادارے کو نمائندگی کرتا ہے، نہ کسی ایک قوم کی نمائندگی کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی جو ہے کشادگی سے جو ہے وہ ہم نے بات سننی اور سنانی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب سوالات کافی سارے آگے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، اختر دیوان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سر پھر وہی سوال لے کر آیا ہوں جو میں پچھلے ہفتے میں بھی کہہ رہا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے کارڈ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ دیوان صاحب کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ اب کل جو ہے وہ چھٹیوں سے لوگ واپس آئیں، 1 ستمبر سے، تو اب اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ بغیر کسی کوشش کے کاوش کے، چونکہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو اس میں مجھے امید ہے اللہ نے چاہا تو اس پہ جلدی سے کام ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوشش کاوش کی ضرورت ہوئی تو آپ اور میں، ہم سب یونانی ادارے، انسانی حقوق کی جماعتیں مل کر کوشش کریں گے، اور کیوں نہیں کرنی۔ لکی بٹ صاحب ہیں، لکی بٹ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ لکی کہتے ہیں کہ سر 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے پیپرز جمع کروائے ہوئے، 7 سال والے ثبوت پر ابھی تک فنگرز نہیں آئے، 7 سال کے پیپرز پر بات کریں۔ اچھا لکی بٹ صاحب، فنگرز وغیرہ یہ جولائی اور اگست یہاں یونان میں تقریباً چھٹیوں کے مہینے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سستی سے کام کیا جاتا ہے، اب توقع کی جاتی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو اس پر کام ہوگا، فنگرز بھی آئیں گے، پیپرز بھی آئیں گے، آپ کو کارڈ بھی ملیں گے، اور اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے جو کوشش کاوش ہو سکی وہ ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ بشارت میر نیا یونیا، سر 10 سال ہو گئے ہیں پالینی میں ابھی تک فنگر نہیں آ رہے ہیں، 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ بشارت میر صاحب ایسا ہی ہے، پیریفیریا پالینی جو ہے حقیقتاً سست ترین پیریفیریاز میں سے ہے،
اس پر بڑے سوالات اور بڑی ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ حکومت یونان، وزارت امیگریشن اور مختلف جتنے بھی دروازے ہیں ان کی دستک کی جاتی ہے، لیکن حقیقت ہے کئی سالوں سے یہ مسئلہ جاری ہے، ابھی تک اس میں سستی ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اب ستمبر آ گیا، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اب آنے والے مہینوں میں کیا اس کی صورتحال ہے۔ انور صاحب ہیں، انور صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پہلے سفید کارڈ تھا، اس پر ٹیکس لگ رہا تھا، اب میں اس وقت 7 سال کے پیپرز جمع کروائے ہیں، کیا ٹیکس کاٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کا ٹیکس سابقہ کارڈ کے حوالے سے جاری ہے تو اسے جاری ہی رہنے دیں، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، اگر وہ پوچھیں تو پھر آپ سچ سچ بتا دیجیے گا۔ نکاش علی ہیں، نکاش علی میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ نکاش کہتے ہیں کہ سر ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے پاترا میں، وہ بھی انسان ہے، امبیسی سے رجوع کریں، کوشش کریں۔ اچھا میرے شہزادے، بالکل نکاش، انسان ہیں ہم سب، اور ہم سب پر حق ہے ایک دوسرے کا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کوشش اور کاوش کریں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ یا کوئی بھی ان کا قریبی جو بہتر طریقے سے ان کا نام جانتا ہے، ان کے ڈاکومنٹس ہیں، جگہ اور مقام جانتا ہے، وہ امبیسی آف پاکستان سے رابطہ کریں گے، اور امبیسی کا نمبر ہے 210 72 90 122۔ تو اس طرح پھر اگلا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں مزید کیا کرنا ہے۔ آ جائیں جناب۔ اچھا، یہ کاترین کیتھی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ہاؤ کین اپلائی وزٹ ویزا۔ اچھا، یہ وزٹ ویزا، یو ویلکم کیتھی ہیئر، بٹ I cannot understand for which visa you would like to know. If you would like to visit Pakistan, or you would like to come in Greece, this is what I cannot understand, and that's why this is difficult for me to declare this thing. I am so sorry, I cannot understand. اچھا جی، اب سوال آفی راجہ آگے ہیں۔ آفی راجہ کہتے ہیں کہ سر جن کے وائٹ کارڈ UNO نے 2018 اور 2019 کو واپس رکھ لیے تھے، ان کو دوبارہ وائٹ کارڈ یا پیپرز دے رہے ہیں، اس کے لیے 100 یورو پارابولا جمع کروا کے اس میں کوئی معلومات بتائیں۔ اس سلسلے میں ابتدا میں راجہ صاحب معلومات دے چکا ہوں۔ یہ جو ہے نا دے رہے ہیں، نہ کوئی بانٹ رہا ہے نہ کوئی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات دو ٹوک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ انٹرویو کے لیے، دوبارہ اپنے کیس کی نظر ثانی کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ پچھلے 8 9 ماہ 10 ماہ سے یہ قانون جاری ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی فرد کو دوبارہ کارڈ نہیں ملا، اگر ملا ہے تو اس کی پرسنٹیج شاید صرف 1% ہوگی، بڑے ہی کم لوگ ہیں۔ تو پارابولا واقعی وہ پرانے افراد سے لیتے ہیں، اس پر نظر ثانی کے حوالے سے۔ خرم صاحب ہیں، خرم صاحب کہتے ہیں سر آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ میرا فون نمبر 6943 6943 00 36 00 ہے، لیکن خرم صاحب فون بہت ہی کثیر تعداد میں آپ شہزادے کرتے ہیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن ہزاروں شہزادوں کا فون سنتے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن فون سارے آدھے بھی نہیں سننے ہوتے۔ تو یہ گزارش آپ ذہن نشین رکھیں۔ محمد شہباز ہیں، محمد شہباز کہتے ہیں کہ سر میں یونان کا ورک پرمٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتا ہوں؟ شہباز صاحب، ورک پرمٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے یونان میں آپ کا کوئی گاؤں کا ساتھی، کوئی برادری کا، کوئی محلے دار یونانی زمیندار کے ساتھ بات کرے گا، آپ کے ڈاکومنٹس دے گا، اور اس پر آپ کا ویزا یہاں سے وہ یونان
زمیندار اپلائی کر سکتا ہے، ویسے ابھی کوئی صورت ایسی دوسری نہیں کہ آپ اسے اپلائی کر سکیں۔ عادل کھوکھر صاحب ہیں، عادل کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب نہ لگانے کی وجہ سے 300 یورو جرمانہ، ماسک نہ لگانے کی وجہ سے، سوری جی میں پڑھ نہیں لگا تھا، نہ جمع کروائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ کھوکھر صاحب مسئلہ کیا ہونا ہے، وہ ویسے جمع کرانے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی جرمانہ ہوتا ہے نا تو وہ حکومتی ریکارڈ میں ہوتا ہے، تو وہ ریکارڈ ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اس جرمانے کو ادا نہیں کرتے۔ جرمانہ نہ ادا کرائیں 2 4 6 ماہ سال تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ ٹیکس آفس میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، اگر آپ کے فنگر نہیں ہے، اگر آپ کی افیمی نہیں ہے، اگر آپ یہاں یونان میں عارضی طور پر قیام پذیر ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اس کو جمع کرائیں یا نہ کرائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسائلم کارڈ ہے یا آپ کے فنگر ہیں یا آپ کا ریکارڈ ہے تو وہ کچھ عرصہ بعد آپ کے ٹیکس میں وہ بھیج دیں گے، وہاں وہ بڑھتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ بڑھتا رہتا ہے کہ بندہ ناقابل یقین حد تک وہ کہتا ہے 300 تھا، یہ کہاں سے آ گیا، کدھر سے آ گیا، تو پھر بندہ یقین نہیں کرتا۔ اس لیے اس سے قبل کہ وہ آپ کے پیچھے دوڑے، آپ ہی ان کے پیچھے دوڑ کے اس کا کچھ ایڈجسٹمنٹ لیجئے۔ جناب بڑا سارا وقت ہو گیا، بڑا سارا ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش کرتا ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میرے بچوں، دین آپ کے راستے کا تعین کرتا ہے، صحبت بتاتی ہے کہ آپ ہیں کیا۔ چھوٹی سی یہ بات ہے، پلے باندھ لیجئے۔ وہ ساری دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں نا تو اگر آپ کا ایک دوست، سوری ہے تھوڑی کڑوی کھٹی کڑوی یہ بات، لیکن باتیں تو پھر کرنی ہوتی ہے نا۔ صحبت یہ ساری دنیا کا مقولہ ہے، محاورہ ہے۔ وہ یونانی بھی کہتے ہیں دکھستے فیلوسو ناساسپوتیستے، یونانی بھی کہتے ہیں مجھے اپنا ایک دوست دکھاؤ، بتاؤ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ہیں کیا۔ یعنی کہ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، میں کہہ رہا تھا نا ساری زندگی کا راستہ ہے، مشن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا۔ اور کوئی بھی فرد یہ اچھا تو نہیں نہ لگے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے، آپ جیسے غیرت مند عزت داروں کو تو یہ بالکل اچھا نہیں نہ لگتا کہ وہ، میں بتا رہا ہوں کہ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنے سے بندہ بڑا کچھ اپنا درست کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بندے کو درست کرنا ہے، وہ آپ کی بات مانے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن آپ اتنا ہی زور اپنے آپ پر لگائیں گے تو آپ اپنے آپ کو تو منا لیں گے نا۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ اپنی تطہیر کا، اپنے تقوی کا، اپنی پاکی کا، سچ بولنے کا اپنے اوپر دھیان گاڑ لیں کہ میں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو پاک اور پاکیزہ کر لیں، کیونکہ صحبت جتنی اثر انداز ہوتی ہے انسانی نفسیات پر لکھی گئی سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے وہ سارے ماخذ یہ کہتے ہیں کہ اتنی اثر انداز کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، ایک آتش پرست ہے، ایک بت پرست ہے، ایک ہمارے ساتھ ملک ہے ہندوستان، ایک بڑے سارے مطلب لوگ ہیں، کئی جانوروں کو پوجتے ہیں، کئی چاند کو، کئی ستاروں کو، کوئی آگ کو، کوئی بت کو۔ تو آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس وحدہ لا شریک خدا کو مانتے ہیں جو زمینوں آسمانوں کا مالک ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آتش پرست کے یا ایک بت پرست کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کس طرح وہ بت کے آگے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، صحبت کو دیکھا کہ یہ بھائی اس طرح کر رہے ہیں، میں بھی اس طرح کرنا شروع کر دوں۔ اس لیے یہ چھوٹی مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحبت ہی بہت خاص چیز ہے جو آپ کی شخصیت کو یا چور ڈکیت بنا دیتی ہے
یہ آپ کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے صحبت کو بڑا پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا یہ دنیا میں بڑی ضرورت ہے جناب، ایک چور کی، ایک بدماش کی، ایک لٹیرے کی، ایک دو نمبریے کی، ایک جال ساز کی، ایک پولیس کے دلال کی، تو پھر میرے بچوں آپ نے اپنی شخصیت کو 10 رنگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ نے سچ بھی بولا، آپ نے اچھائی بھی کی، آپ نے اشار بھی کیا، سب کچھ کیا، حج روزہ نماز سب کچھ کیا، لیکن بدماش کو بھی دوست بنایا، دلال کو بھی دوست بنایا، چور کو بھی دوست بنایا، اور زمانے کے ہر یزید کو بھی آپ نے دوست بنا لیا۔ تو میرے بچے یہ دین جو ہے دین اسلام، وہ تو آپ کو عزتیں دیتا ہے، وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ ایک رنگ میں رنگ جائیں، تو پھر آپ 2 رنگ دین پسند نہیں کرتا، آپ نے 10 قسم کی صحبتیں بنا لی ہیں۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ چوروں کے پاس بیٹھو گے، صحبت تو بتاتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ چور ہیں۔ ظالم بدکار کے پاس بیٹھو گے تو پھر صحبت بتائے گی کہ آپ ظالم ہیں، آپ بدکار ہیں، آپ پاکیزہ نہیں۔ ظالم کے پاس، یزید کے پاس، رشوت خور کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ کا لین دین ہوا تو آپ کی صحبت بتائے گی کہ آپ ظالم ہیں، آپ رشوت خور ہیں۔ تو اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اے مالک ہمیں ایک رنگ عطا فرما، اپنی وحدانیت پر ہمیں یقین کامل عطا فرما، تاکہ ہم عزتیں لے کر تیرے دین کی عزتوں کا سبب بنے۔ پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد۔ السلام علیکم۔